अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक अहम खबर पंजाब से है और एक अहम खबर सिंध से है। दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले पंजाब की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं से आज मुशावरत की, बातचीत की और 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को हर हाल में एतमाद का वोट लेने का की हिदायत इमरान खान साहब ने दी हैं। लेकिन जो मज़ीद तफसीलात आई हैं वो इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग उनके रहनुमाओं की तरफ से दी गई है पंजाब के, वो भी बहुत अहम है। एक तो ये हमारे ज़राए बताते हैं कि खान साहब के सामने बात रखी गई है कि वज़ीर आला ने 186 वोट हासिल करने हैं, लेकिन 3 अरकान कुछ इस किस्म के हैं पीटीआई के जिन जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, ऐसे इरादे रखते हैं। ये बात खान साहब के इल्म में लाई गई। उसके अलावा हम देख रहे हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जो रुकने पंजाब असम्बली हैं, उनकी तरफ से, उनकी जमात की तरफ से पहले ही जो पंजाब के सीएम हैं उनके इक़दामात के हवाले से पीटीआई से अपने एतराज़ात ये सामने रखे गए हैं और वो लोग ये बात वाज़े कर चुके हैं कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट में हिस्सा नहीं बनेंगी। इमरान खान साहब को फिर आज उनके सामने जब ये बात रखी गई कि कुछ 3 लोग जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये सवाल ज़रूर फिर पेश आया कि अब अगर 2 अरकान गैर हाज़िर हो जाते हैं मज़ीद तो फिर क्या होगा। जो इमरान खान साहब ने आज और पीटीआई एक ओवरऑल जो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट 1-2 दिन से नज़र आ रही है उस हवाले से, लेकिन ये बात जब सामने आई है तो अब इस पर इमरान खान साहब ने सीनियर पार्टी के रहनुमाओं को पंजाब में ये टास्क दिया है कि वो अरकान से मुलाकातें करें, हर हाल में बंदे पूरे करें, 11 तारीख से पहले सीएम पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेके आए। दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीकें जमा करवाई थी तो बहुत बुलंदोबांग दावे किए थे। बहुत से सवालों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देते थे कि आप देखिए आगे होगा क्या। पीटीआई के अरकान के हवाले से ये दावे किए जा रहे थे उनके कि वो बहुत सारे इनसे नाराज़ हैं, हमसे मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसी भी बातें हो रही थी कि चाहते नहीं हैं कि असम्बली डिज़ोल्व हो, उसके ऊपर भी काफ़ी लोग नाखुश हो गए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में पहले पीडीएम की तरफ से वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को वापस लिया गया। अब से एक दिन पहले जो है उनकी तरफ से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीकें थी वो वापस ले ली गई। स्पीकर जो सीएम है उनके खिलाफ तो समझ आता है क्योंकि उनको असेंबली डिसॉल्व करने से अदालत ने रोक दिया था 11 तारीख की कार्रवाई से पहले। लेकिन जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस ली गई तो ज़रा ये भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हलकों ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उनके काफ़ी रहनुमाओं ने कहा था कि हमें एक वीक पोजीशन के ऊपर दिखाता है। तो अब जब एतमाद का वोट लेना होगा वज़ीर आला को तो उसमें क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ख़बरें ये भी रहीं कि आसिफ अली ज़रदारी जो बहुत मुतहरिक रहे इस सिलसिले में पंजाब में, उन्होंने और नून लीग ने फैसला किया था कि हम तमाम अपना जो फोकस है अब वो वज़ीर आला के एतमाद के वोट के ऊपर रखेंगे। क्या कुछ करने में पीडीएम कामयाब हो जाएगी या फिर मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ, मज़ीद एतमाद के साथ वज़ीर आला पंजाब सामने आएंगे, इसके ऊपर हमारी बात होगी। दूसरी तरफ है सिंध, जहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट एक हमारी नज़र में ये हुई कि माजी की 2 मुखालिफ तरीन जमातें हैं, ये MQM और जमात इस्लामी, वो आज साथ मिलकर खड़े हुए बल्दियाती इलेक्शन के मामले के ऊपर। MQM जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनके लिए हल्का बंदियों का मामला है उसके ऊपर, लेकिन हमने देखा कि कुछ ब्रेक थ्रू एज सच नहीं हो सका। हम आवाज़ हो के जमात इस्लामी और MQM ने हल्का बंदियों की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि हाफिज़ नईम साहब ने जहां MQM की बाकी बातों को और इसको भी हल्का बंदियों के मामले को इंडोर्स किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी पाकिस्तान में आवाम को हासिल रहती नहीं है। हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन इलेक्शन होना इलेक्शन न होने से बेहतर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपना स्टांस दोहराया, उन्होंने कहा ये तो प्री पोल रिगिंग हमारे साथ हो चुकी है। तो एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका साथ मिलना, आज इकट्ठे खड़ा होना एक थ्रेटनिंग बात थी पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में, और दूसरी बात है MQM के धड़ों की मुलाकातों की, जिसमें पेशरफ्त ये भी है कि कल जब सारे साथ बैठे तो बड़े खुशगवार माहौल में MQM के दीगर धड़े साथ बैठे और मुस्तफ़ा कमाल साहब से जब मीडिया ने पूछा कि कैसा आपका ये सिलसिला रहा, आप वापस इनसे मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि MQM की बात हमें समझ आ रही है, जिससे ये तासुर मिलता है कि ये तमाम धड़े इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होकर न सिर्फ रूलिंग पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं बल्कि इसके ऊपर पीटीआई एक मौक़िफ़ रखती है और वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या ऐसा ही है जो तहरीक इंसाफ कह रही है या फिर ये मामला MQM का इत्तेहाद से निकलने
پر جا کر ٹھہرے گا؟ کیا ایسا ہوگا یا اس سے پہلے معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ یہ ایشوز آج زیر بحث آئیں گے، دیگر بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ میرے ساتھ رانا احسان افضال صاحب اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، نون لیگ کے رہنما، پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں برائے کامرس اینڈ انڈسٹری۔ جمشید چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام ہے، سینئر رہنما تحریک انصاف ہیں، اور مزمل سہروردی صاحب ہماری خصوصی دعوت پہ آج پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے ان تمام معاملات کے اوپر ان کا تجزیہ حاصل کریں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں چیمہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، آپ دونوں اطراف کا تمام انحصار تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب اس اعتماد کے ووٹ پر ہی ہے، لیکن آپ کتنے پر اعتماد ہیں کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے؟ یہ ایک کنسرننگ بات آج تو آپ کے چیئرمین صاحب کو بتائی گئی ہے کہ 3 لوگ تو آپ کے اپنی پارٹی کے، ان کے حوالے سے ہی ابھی آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارٹی کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ دیکھیے، اعتماد کا ووٹ لینا ہو یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا وزیر اعلیٰ کا الیکشن جیتنا ہو، ان دونوں میں سے میں سمجھتا ہوں پہلا کام کر لیں یا دوسرا کر لیں، یہ کمفرٹیبلی کر لیں گے ہمیں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رن آف الیکشن میں ہو جائے، یا آپ کہہ لیں اکثریت ثابت کرنی ہو، یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو۔ ذرا جان سے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس ہی لے لیں گے۔ اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن اگر ہوتا ہے تو الیکشن ہم کمفرٹیبلی جیت جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ لیکن چیمہ صاحب یہ جن 3 لوگوں کا خان صاحب کو بتایا گیا ہے، کوئی اعتراضات کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کو واپس آپ لوگ سیکیور کر سکتے ہیں، یا معاملات ان کے ساتھ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ ادھر ادھر نکل سکتے ہیں 3 اراکین؟ دیکھیں، مسعود صاحب تو پہلے بھی ابسٹین کیا تھا، انہوں نے جب یوں کہتے ہیں کہ بجٹ کا معاملہ تھا اس وقت بھی انہوں نے ابسٹین کیا تھا۔ باقی جو 2 لوگ ہیں چونکہ وہ ایک میڈیا پہ اوپن بات کر رہی ہیں، مومنہ وحید صاحبہ، تو میرا خیال ہے کہ اگر بندہ اتنی بات کر لے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خرم لغاری صاحب جو ہے وہ اپنا موقف چینج کرتے رہتے ہیں، اور ان کے بڑے اوپن سے مطالبات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، تو وہ پرویز الہی صاحب ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی 187 ووٹ ہمارے پاس ہیں، 187 ووٹ کے ساتھ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں۔ اور MWM کا جو معاملہ ہے چیمہ صاحب، کیوں آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اب وہ بھی بہت سارے باتیں تو اپنی تمام سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن آپ لوگ اندرونی سچویشن جانتے ہیں کہ کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا وہ ایک ووٹ بھی گیا آپ کے ہاتھ سے؟ میرا خیال نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے جو ماضی کی ہسٹری ہے، پاسٹ ہسٹری اچھی ہے، اور یو کین سے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے، اور ان کے رویہ نارملی بڑا ریزنیبل ہوتا ہے، تو کوئی تحفظات ہوں تو وہ دور کر لیے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ووٹ کہیں جائے گا، وہ ووٹ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ ٹھیک، رانا صاحب، آپ لوگوں نے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد واپس لی تو ایک ویک پوزیشن میں آپ لوگ نظر آئے۔ آج بے شک پی ٹی آئی، چیمہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، ان 3 لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اتنے سرٹن نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کے اوپر بالکل سرٹن ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا پلاننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پارٹی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں 1 by 1 جانا چاہیے، بجائے کہ ہم 2 نو کانفیڈنس جو ہے وہ کریں اور پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی کریں، تو بہتر ہے کہ یہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں کہ پہلے ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے۔ دیکھیں، ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سچا ثابت ہوگا تو وہ پرویز الہی سچا ثابت ہوگا، اور ان کا وہ موقف ثابت ہوگا کہ 99% جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو۔ تو یہ 3 اراکین کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر اراکین ہیں جن کی تعداد اچھی خاصی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ 9 کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے یہ بڑی کلیئر کٹ واضح ہو جائے گی، اور اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کسی کو دینا ہوا تو وہ پرویز الہی کو ہی دیں گے، کیونکہ پرویز الہی اندر سے خود جو ہیں اس چیز کے حامی نہیں ہیں، اور بظاہر اوپر سے وہ جو مرضی کہیں، جیسے مرضی ہو، لیکن اندر سے حالات کچھ اسی طرح کے۔ لیکن آپ ان کے کو لوگ توڑنے میں کامیاب ہوئے؟ ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی، ہم تو تب توڑیں جب ہمیں ان کو اپنی طرف لانا ہو۔ وہ تو خود نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، تو جب وہ چاہتی ہی نہیں ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں تو پھر کیسے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک میسج جائے گا ان کو جب ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ ناکام ہوں گے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
فتح پرویز الہی کی ہوگی. فتح پرویز الہی صاحب کی ہوگی. تو سہروردی صاحب اب آپ بتائے گا کس کی فتح ہوگی اور کس کی اسٹریٹجی اس پورے پنجاب کا جو معاملہ رہا اس میں آپ کو ٹھیک لگی؟ یہ بات تو رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہتے تھے, ہم نے دیکھا دونوں وزراء اعلیٰ صاحبان کے پی کے ہوں یا پنجاب کے ہوں وہ ریلیکٹنٹ نظر آئے اس کے اوپر کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسٹریٹجی آپ کے خیال میں کس کی صحیح تھی؟ ایک تو ٹائم مل گیا پی ٹی آئی کو عدالت کی طرف سے, اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا اعتماد بھی تھوڑا کم ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں بیچ میں. اس طریقے کا کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکے جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے. آپ کو پی ٹی آئی کے لیے ایک ون ون صورتحال نظر آ رہی ہے یا مشکلات آپ کو لگتا ہے کہ اس عدم اعتماد کے ووٹ میں ان کو مل جائیں گی؟ دیکھیں جمشید چیمہ صاحب خود بھی شور نہیں نظر آئے آپ کی ابتدائی گفتگو میں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو وزیر اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب ہوگا اور ہم رن آف الیکشن میں جیت جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. جو آپ کے پروگرام میں جمشید چیمہ صاحب نے ابتدائی گفتگو کی اس میں انہوں نے دونوں آپشنز پر بات کی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے ذہن میں دونوں آپشنز موجود ہیں کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے تو پھر وزیر اعلیٰ کے نئے انتخاب میں دوبارہ انتخاب جیتنے کی کوشش کی جائے گی. میری رائے میں اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے تو پھر وہ رن آف الیکشن میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی نہیں جیت پائیں گے, کیونکہ پھر ایک میسج چلا جائے گا کہ کھیل ہاتھ سے نکل رہا ہے. اسی میسج کو روکنے کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد واپس لی گئیں کہ اگر وہ فال ہو جاتی تو پی ڈی ایم کی تو پھر پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کا بھی فال ہو جانا تھا. تو دونوں طرف جو ہے رسک بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی گرنے کا متحمل نہیں ہے. لیکن پرویز الہی صاحب ایک عجیب سچویشن میں ہے. ابھی انہوں نے میرے محترم دوست نے کہا کہ جیت پرویز الہی کی ہوگی. میں نہیں سمجھتا جیت پرویز الہی کی ہوگی. اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں وہ تو انہیں اگلے دن اسمبلی توڑنی ہے جس کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ گھر چلے جائیں گے. اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو پھر بھی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ گھر چلے جائیں گے. تو اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اس وقت تو دونوں صورتحال میں پرویز الہی کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے. ان کا بچنا تو صرف ایک ہی صورت میں ممکن نظر آ رہا ہے کہ 11 تاریخ کو بینچ ٹوٹ جائے, تاریخ مل جائے, ایڈجرن ہو جائے کیس, اور کیس کوئی اور مہینہ 1.5-2 مہینے چل جائے جیسے انہیں پہلے ایک بہت بڑی فیور ملی ہے کہ عدالت نے اعتماد کا ووٹ کہے بغیر ان کو 11 جنوری تک کا وقت دے دیا. اسی طرح عدالت پچھلی انڈرٹیکنگ کو ہی آگے چلاتے ہوئے مزید کو 15 دن 20 دن کا وقت دے دے. لیکن ابھی دونوں طرف ووٹ پورے نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے کوئی آفیشیل اعلان نہیں کیا کہ ہم 9 کو اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. کوئی ابھی جو پنجاب اسمبلی کا کوئی ایجنڈا نہیں جاری ہوا کہ 9 کو وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ ہے اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. ابھی تو یہ پری پلاننگ سٹیج پہ تیاری ہو رہی ہے اور کہ ووٹ پورے ہو جاتے ہیں تو لے لیں گے, نہیں پورے ہوتے تو پھر 11 کو تاریخ لینے کی کوشش کریں گے. کچھ سہروردی صاحب ایسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیتے تو 11 تاریخ کو عدالتی جو کارروائی ہوگی اس میں بھی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. میڈیا میں اس ملاقات جو آج خان صاحب نے اعلان کیا اس کو رپورٹ ایسے ہی کیا گیا کہ ہر حال میں 11 تاریخ سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں. دیکھیں اگر عدالت انہیں 11 تاریخ کو کہتی ہے کہ اب آپ 48 گھنٹے میں اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر تو زیادہ پینک سچویشن ہو جائے گی نا. پہلے یہ دیکھیں منظور وٹو کیس میں جو ایک پریسیڈنٹ موجود ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کم از کم 10 دن دیے جانے چاہیے. یہاں آپ کہہ لیں کہ جی گورنر نے 10 دن نہیں دیے لہذا ڈی نوٹیفائی کو آپ نے سسپینڈ کیا, لیکن آپ کو لامحدود ٹائم تو نہیں دے سکتے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو آپ 1 سال نہ لیں. اور آپ جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس مئی سے چل رہا ہے اور جنوری آ گئی, تو آپ دیکھیں 9 مہینے سے یہ اجلاس چلا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا صرف اس لیے کہ ہم اپنی حکومت بچا سکیں. اس کو ایڈجرن ہی نہیں کر رہے, ختم ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر تو کبھی بھی اعتماد کا ووٹ نہیں کہا جا سکے گا. آپ ایک اسمبلی کا اجلاس 5 سال چلا لیں اور 5 سال اس کو ایڈجرن ہی نہ کریں اور کہیں کہ چونکہ اجلاس چل رہا ہے لہٰذا ہمیں اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہا جا سکتا. تو جس کو بھی خطرہ ہوگا جو 1 ووٹ پہ حکومت بنی ہوگی 2 ووٹ پہ بنی ہوگی وہ 5 سال اجلاس چلاتی رہے گی اپنے اسپیکر کے ذریعے. تو میرے خیال میں جو سبتیان خان صاحب کی رولنگ ہے
وہ قاسم سوری کی رولنگ کی طرح عدالت میں کھڑی نہیں ہو سکے گی. اس بات کا اندازہ ہے پی ٹی آئی کو اور اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. بہت دلچسپ بات ہے سہروردی صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ اگر لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو دونوں ہی راستے بہت مشکل ہیں. اگر اس میں نہیں کامیاب ہوتے تو پھر اس کے بعد رن آف الیکشن میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کو ایک واحد رستہ عدالت میں ہی اگر معاملہ بہت اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک نظر آ رہا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم نے خاص طور پہ سندھ کی بھی آج بات کرنی ہے, لیکن چیمہ صاحب سے پوچھیں گے کہ پھر دیگر ان کے آپشنز کیا ہو سکتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کل ایک خبر یہ بھی سامنے آئی مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے. اب وہ آگے پارٹی کی تنظیم سازی اور یہ جو فیصلے ہیں وہ کریں گی. اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں اس وقت کیا پوزیشن ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ سٹرگل کر رہی ہے اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کے مد مقابل. تو اب جو یہ بات ہے, پہلے رانا صاحب آپ کہیے گا, مریم صاحبہ کا یہ اعلان ہوا, ایک ڈیبیٹ ہمارے ہاں ہمیشہ ہی رہتی ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں موروثی سیاست کی, لیکن ایک مقدمہ آپ کے خلاف پیش کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این جو ہے یہ نون لیگ گھر کی ایک جماعت ہے. شریف اقتدار سے اگر اتر جائیں شریف خاندان تو وہ ملک میں نظر نہیں آتے اس کے بعد. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب کو جو ابھی سی ایم بنایا گیا تھا وہ ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ لاہور میں مقبولیت کم ہوئی ہے پی ایم ایل این کی. جب ان کو نکالا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا. تو یہ کتنا سازگار ثابت ہوگا مریم صاحبہ کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کی جو ہے میسز ان کو چاہتے ہیں, اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے انہوں نے کیمپینز لیڈ کی اور بڑی کامیاب کیمپینز لیڈ کی اور کراؤڈ پلر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایشو یہ تھا کہ ہمارے یہ انٹرنل ڈبیٹ تھی کہ جو لوگ آبویسلی جو منسٹریز ہیں سنبھال رہے ہیں یا جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں یا ممبر پروونشل اسمبلیز ہیں, ان کے پاس ڈویلٹی آف عہدہ ہے کہ وہ تنظیمی عہدوں کو بھی چلا رہے ہیں اور پارٹی کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ فوکس کر کے پارٹی کی تنظیم کو امپروو کر سکتی ہیں, پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ہو کر ملک سے باہر ہو کر. وہ تو دیکھیں یہ کس طریقے سے وہ مینیج کریں گے, اور ان کے مد مقابل کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے جن کا بیانیہ ہمارے سامنے ہے. ایک تو یہ بھی ان کا پوائنٹ رہتا ہے, لیکن دوسرا اس کے علاوہ عمران خان صاحب ان کی جماعت گراؤنڈ پہ ہے, وہ لنڈن میں رہ کے کیسے؟ ہماری بھی گراؤنڈ پہ ہے جماعت, ہماری کوئی چیف آرگنائزر کی بات نہیں, چیف آرگنائزر تو یہ تو ایک عارضی طور پہ وہ گئیں, اتنے عرصے بعد ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس جائیں, تو شیل بی کمنگ بیک. آبویسلی وہ چیف آرگنائزنگ اگر کریں گی تو وہ تو پاکستان میں موجود رہ کے کریں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اس طریقے سے یہ ڈیسیجن ہے کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہماری انٹرنل تنظیم کو ایک بندہ فوکس کر کے ڈے ٹو ڈے دیکھے, اور جب وہ پاکستان آئیں گی وہ اس چیز کو دیکھیں گی اور امپروو کریں گی تنظیم کو. تو پارٹی کی ری آرگنائزیشن جو ہے یا تنظیم میں یوتھ ونگ ہے, آپ کی ویمن ونگ ہے جس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقے سے کریں گی, اور وی ہیو اے لاٹ آف ہوپس on مریم, اور انشاءاللہ she will be doing a great job. چیمہ صاحب, شہباز شریف صاحب کا ایک انداز رہتا ہے, حمزہ صاحب کا ایک انداز ہے, پھر باقی جو سینئر لیڈرشپ ہے, شاہد خاقان صاحب, ایک مصالحانہ قسم کی سوچ بھی یہ لوگ رکھتے ہیں. لیکن مریم صاحبہ بڑے غصے میں ہیں آپ لوگوں کے اوپر. آپ کے دور حکومت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, اب وہ اگر واپس آتی ہیں تو خان صاحب کو ویسے بھی ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ انہی کے الفاظ میں انہی کے انداز میں جواب دے رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جب فیصلہ سازی کریں گی ایک نئی سوچ کے مطابق, تو آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کو ٹف ٹائم بھی تو مل سکتا ہے پنجاب میں. دیکھیں بلاول بنے, آصفہ بنے, مریم بنے, حمزہ شہباز بنے, تو یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے, سچی بات ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ دیکھیں ان پارٹیوں کا ٹو پلر ان کی ہے اسٹریٹجی ساری, جو ہے یہ فلاسفی جو ہے فلاسفی 2 پلر ہے. ایک یہ کہ آپ نے پارٹی کو ایز این ایسٹ لینا ہے اور اپنے بچوں کو, اپنے آف سپرنگ کو آپ نے شفٹ کرنا ہے, ٹرانسفر کرنی ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ دولت اور طاقت دونوں کو اکٹھا کر کے نیکسس بنا کے اور طاقت حاصل کریں, جس سے آپ آگے مینج کر سکیں, خرید سکیں, برائب کر سکیں, واٹ ایور اٹ از, اپیز کر سکیں لوگوں کو, اور پھر اس سے آپ پہلے فردر پاور گین کریں, فردر دولت گین کریں. یہ دونوں جو طاقت اور وراثت یا دولت اور وراثت, یہ دونوں عوامی مفاد کے خلاف ہیں, پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہیں. سو بنیادی جو فلسفہ ہے ان پارٹیوں کا, خاندانی پارٹیوں کا, وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے. لہٰذا یہ آؤٹ ڈیٹڈ پارٹیاں ہیں. یہ نہیں ہوا کبھی کہ پاکستان میں ایک پارٹی کے پاس 70% ووٹ چلا جائے, باقی ہروں کے پاس 25-30 ہو. یہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں کو
इतना शऊर आ गया कि अब ये खानदानी पार्टियों की जगह नहीं रही, वो वली खान की पार्टी हो, फजल चीमा रहमान साहब की साहब, हो। लेकिन ये मेयार आपका ये सिर्फ लीडरशिप के लिए है कि कायद के बच्चे अगर लंदन में पढ़ रहे हैं तो उससे आप मवाजना कर रहे हैं कि इनके बच्चे इनके पार्टी के कायद के, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चों का भी टिकट हासिल करना पार्टी से, ये उसके मेयार में क्यों नहीं आता? आपकी जमात में परवेज खट्टक साहब हो गए या दीगर जिनकी फैमिलीज आगे से हैं, उनके लेवल के ऊपर आप लोगों को इस चीज़ का आपकी पार्टी में क्यों नहीं ख्याल आता? वो हमारी पार्टी में भी अगर हो तो लोगों ने उसका रिएक्ट किया, लोगों ने उसका जवाब दिया। सो ये बात अब ये नहीं है कि हमारा वोटर कोई आपके लिए जन्नत से आया हुआ है या कोई ऊपर से आया हुआ है, नीचे ये वर्कर और इनका वर्कर जो बिल्कुल फजूल है। ये सारे लोग इसी मुआशरे में रहते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। लिहाजा इस बात को लोगों ने नहीं पसंद किया, इसलिए ये पार्टियां सुकड़ी हैं। हमारे यहाँ आप कह लें जहाँ कहीं इस तरह की अनामली हुई, उसे लोगों ने उसका रिएक्ट किया और उसका रिजल्ट आया सामने। लिहाजा ये काम किसी भी पार्टी में होगा तो गलत होगा। लिहाजा इस वक्त मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज का आना हमारे लिए एक बेहतर चीज़ है, हमारे लिए ये आसानी हो जाती है। और फिर दूसरी बात ये कि मरीम जितना गुस्से में होती हैं, जितना एक रिवेंजफुल एक उनका रवैया होता है, वो रवैया भी लोग पसंद नहीं करते। फिर उनको एक बड़ा मान है या एक गुरूर कह लेते। चीमा साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मुझे लगता है आजकल लोगों को रिवेंजफुल रवैये की आदत हो गई है। खान साहब अभी चंद दिन पहले भी कह रहे थे कि बाजवा साहब कहते थे छोड़े इकोनॉमी पे फोकस करें, हम कहते थे सारों को जेल में डालें। फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम सिंध के हालात के ऊपर बात करेंगे कि MQM अब आगे क्या कर सकती है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें कि जो मरीम नवाज साहिबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है। सुरवर्दी साहब, ब्रेक से पहले मैं सवाल करी थी, अगर वो आप सुन पाए हो कि जैसे इमरान खान साहब ग्राउंड पे हैं, यहीं पर रहे, मरीम साहिबा बीच में इधर उधर होती रही, उनके लिए हालात भी मुख्तलिफ रहे ऑब्वियसली, लेकिन एक फ़र्क है अंदाज में जिस तरीके से PTI को चलाया गया हुकूमत जाने के बाद भी, और PMLN के मामलात। आप क्या समझते हैं किससे मुकाबला होगा मरीम नवाज का इस पोजीशन पे आने के बाद? अपनी जमात के बहुत से लोगों से, हमजा शहबाज से, या फिर वो इमरान खान के खिलाफ एक मौसर जो है वो बन के एक पोजीशन अपना सकती हैं चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे? मैं समझता हूँ मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश कर लिया है। ये कोई डिसीजन ओवरनाइट नहीं हुआ है। उन्होंने AJK की जो कैंपेन चलाई, गिलगित की चलाई, उसके अलावा PDM के साथ जो उनके रहे, इस सारे में उनका जो किरदार रहा है वो मुस्लिम लीग नून में सबसे मुमताज़ रहा है। वो क्राउड पुलर के तौर पे सामने आई हैं, जलसों में उनकी तकारीर, और मुस्लिम लीग नून का वोटर उनको रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, PTI नहीं उनको पे क्रिटिसाइज करती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का वोटर उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के पास कोई चॉइस नहीं थी मरीम नवाज़ के अलावा कि मैं कहूँ कि जी 2 या 3 लोग थे, उनमें से एक चुनना था तो आपने मरीम नवाज़ को चुन लिया, जबकि मुतबादल क्या था आपके पास? शहबाज शरीफ साहब क्राउड पुलर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हुकूमत अच्छी चला सकते हैं, लेकिन पब्लिक पॉलिटिक्स के लिए जो नवाज शरीफ की तरह क्राउड पुलर थे वो नहीं है। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, यू नेम पीपल, ये उस तरह क्राउड पुलर्स नहीं बन सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एहसन इकबाल साहब बहुत अच्छे से सेक्रेटरी जनरल हैं, शाहिद खाकान साहब को प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट भी मिला, लेकिन हमने देखा कि वो अपना आबाई हल्का ही हार गए। और आप देखें ना, एक बंदे को आपने वज़ीर आज़म बनाया है और वो अपनी सीट ही हार के वापस आ गया 2018 के इलेक्शन में, और फिर उसको लाहौर से हमजा शहबाज ने अपनी सीट पे से जिताया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें कैलकुलेट जब की जाती हैं तो मरीम नवाज़ के लिए रास्ता हमवार था। PMLN के पास कोई चॉइस नहीं थी मरीम नवाज़ के अलावा कि हम कह सकें कि टेबल पे 4 नाम थे तो उन्होंने अपनी बेटी को चुन लिया। हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बना ली थी। अब वो नताइज क्या देती हैं ये एक अलग बात है, कामयाब होती हैं, नाकाम होती हैं। एक तो बात यह है कि कोई और चॉइस नहीं थी। अब आगे जो 2023 का इलेक्शन है उसमें अगर वो इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर, उससे पहले पार्टी को कितना ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, टिकटों की तकसीम में कितनी मदद कर लेती हैं, बहुत बड़ा टास्क है। उन्हें जल्द से जल्द मुल्क में आना होगा। वो लंदन से बैठ के ये काम नहीं कर सकती हैं। अगर उन्होंने ये ओहदा लिया है तो इसका मतलब है कि उनकी पाकिस्तान वापसी के प्लानिंग शुरू हो चुकी है और वो जल्द पाकिस्तान आ रही हैं।
صحیح. تو یہ پھر آپ دیکھنا ہوگا کہ اب وہ جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں سروردی سے، اس طرح لگتا ہے کہ پارٹی کی بہت ساری توقعات ان کے ساتھ ہے، تو اس میں کتنا پورا وہ اتر سکتی ہیں. اب ہم کی طرف جاتے ہیں. جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس کی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور جو وفاق کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ایم کیو ایم کے. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. 2-3 چیزیں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. ایک تو جو نون لیگ کا وفد، یہ حکومتی وفد کیا تھا، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے بعد کچھ وضاحت نہیں مل سکی، ایک ڈیڈ لاک تو تھا، لیکن اگر آپ ہمیں کوئی سٹیٹس بتا سکتے ہیں کہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈیڈ لاک ہی کہا جائے. ہماری جو ملاقات ہوئی تھی پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اس پہ پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ آصف صاحب نے 2 دن کا کہا تھا کہ 2 دن بعد کوئی ڈیسیشن دیں گے. اس سے آگے پی ایم ایل این کے دوست بھی بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جو میری اطلاع ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کوئی وہ نہیں، ایک طریقہ نکلے تاکہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو شروع کی گئی تھی آگے بڑھے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ مسائل مزید بڑھیں، بلکہ جو الیکشن ہے اس سے بھی فرار نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ منصفانہ، صاف اور شفاف الیکشن ہوں، جو حلقہ بندیوں پہ تحفظات ہیں اور جو کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے ایگری بھی کیا ہے اس پہ کہ ہاں کہیں کچھ ایسی یوسیز ہیں جہاں خامیاں ہیں. تو جب خامیاں ہیں تو میری نظر میں تو وہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے، ایگریمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر ایک دفعہ اتنے بڑے الیکشن کرائے جا رہے ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے میری ٹینیور کے بعد فوراً 120 ڈیز میں، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ 2020 میں الیکشن کرانے چاہیے تھے، مگر 2 سال گزر گئے. آج اگر الیکشن کرا رہے ہیں، 2 کوٹ کا سٹی ہے، 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ٹیکس پے کرتا ہے، پورے ملک کو ٹیکس دیتا ہے، پورا ملک چلتا ہے کراچی سے. تو لنگڑا لولا الیکشن کرانا، اتنے پیسے خرچ کرنا اور پھر بے اختیار میئر لے کے آ جانا، فائدہ کیا ہے اس کا؟ آپ نے ووٹر لسٹ ٹھیک نہیں کی ہیں، آپ نے ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں کی ہے، سینسس میں کراچی کو آدھا کر دیا ہے آپ نے. وسیم صاحب، جو حافظ نعیم صاحب ہیں انہوں نے اس بات پہ تو آپ کی اتفاق کیا اور اس پہ زور بھی دیا حلقہ بندیوں کے معاملے پہ، لیکن انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ انتخاب نہ ہونے سے بہتر ہے. تو آپ لوگ اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے حلقہ بندیاں ہونا ہی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ڈو اور ڈائی ہے، ہر حال میں اس کے اوپر ہی آپ قائم ہیں؟ دیکھیں، ہم تو اسی پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، ڈو اور ڈائی والی ہی بات ہے. کراچی پہ قبضہ کرنے کا اگر کسی کا خیال ہے جس نے پری پول ریگنگ کی ہے تو وہ تو پھر غلط ہے. پھر الیکشن چھیننے والی بات ہے، وہ تو کوئی ایگری نہیں کرے گا. اب حافظ نعیم صاحب کا کہنا ہے، وہ اپنا ان کی ایک رائے ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہماری رائے الگ ہے، الیکشن ہو. ہم اسلام آباد میں بھی تو آئیڈینٹیکل کیس تھا. اسلام آباد میں تو آپ نے یوسیز بڑھا لی اور الیکشن آگے کر کے، ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو وائی ناٹ کراچی تو اسلام آباد سے بہت بڑا ہے. وسیم صاحب، ایک اور چیز کہیے گا، اب آپ جو بات چیت ابھی کر رہے ہیں ایز آف ناؤ، جب ہم بات کر رہے ہیں، بے شک آپ کو بھی باقاعدہ جواب 2 دن کا وقت دیا گیا تھا زرداری صاحب کی طرف سے بھی، یہ سمجھا جائے کہ ایم کیو ایم کسی بھی قسم کا کمپرومائز، یا ہوتا تھا کہ ڈیلے ہو جاتا ہے بات چیت سے یا مستقبل کے لیے وعدہ کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر نہیں کمپرومائز کرے گی، وہ برداشت نہیں ہوگا. اب آپ کے لیے بس یہی 1 پوائنٹ اسی کے اراؤنڈ آپ کا فیصلہ ہوگا. خالد جو کنوینر ہیں پارٹی کے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ پھر دیکھتے ہیں، اس فیصلے کے بعد ہمارے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیسیژن لیں گے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اب چیمہ صاحب، آپ گفتگو سن چکے ہیں. رانا صاحب کی طرف پہلے جاؤں گی. رانا صاحب، آپ گفتگو وعدوں پر دستخط کے لیے آپ لوگ گارنٹر بنے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ، ان کے پہلے سے بڑے مسائل ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن اب آپ لوگ یہ منوائیں گے کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات حل کروائیں گے، یا اتحاد ہمیں تو پھر مشکلات میں نظر آ رہا ہے آپ کا؟ ڈیفینیٹلی یہ جو ایفرٹ ہوا، جو ہمارا وقف کیا، اس نے دونوں سائڈوں کی بات سنی، اور ابھی پیپلز پارٹی بھی ٹائم لے رہی ہے اور وہ جواب دے گی. اور دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کولیشن ہے جس کے اندر مختلف پارٹیز ہیں،
ہر پارٹی کے اپنے ایجنڈاز ہیں، کنسرنز ہیں، اور پھر آپ کے جو لوکل باڈیز کا جو نظام ہے اس کے اوپر اچھی بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے تو سیٹسفائی کیا جائے گا، ایم کیو ایم کو بھی کیا جائے گا، اور زرداری صاحب کو اندازہ ہے، انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ان معاملوں کو ہم سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے. تو دیکھیں اچھے کی امید ہے، ایک ایفرٹ چل رہا ہے بات چیت کا، سارے لوگ انوالوڈ ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، تو ضرور اس کا رزلٹ نکلے گا اور یہ جو ہے یہ چیز کنکلوڈ ہوگی. یہ تو اب ہم کیونکہ یہ کیسی بات ہے اس کو ہمیں وقت ہی بتائے گا. لیکن چیمہ صاحب، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ایک ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، صرف پی ٹی آئی کو ذہن میں رکھ کے کوئی ان کو اکٹھا بٹھا رہا ہے، ان کے تمام دھڑوں کو. تو اب ہم تو ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی جو مہاجر ووٹ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. تو تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے تھے اور اس وقت ایم کیو ایم بھی غور کر رہی تھی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں تاکہ ووٹ واپس حاصل کر سکیں. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی ان کو ساتھ بٹھا رہا ہے، اور کوئی سے بھی اگر آپ الیبوریٹ کرنا چاہیں کہ کون بٹھا رہا ہے اور کیوں بٹھا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہسٹری ہے، بڑی یو کین سے بڑی بیٹر ہسٹری ہے اور بڑی واضح ہے، ویزیبل ہے ساری، کہ پارٹی بنائی بھی اسٹیبلشمنٹ میں تھی، پھر توڑی بھی انہوں نے، پھر لڑائی بھی ان کے ساتھ ہی ہوئی، پھر یو کین سے جہاں جہاں انہوں نے کہا وقت کے ساتھ وہاں گئے وہ، پھر ابھی بھی جو توڑی بھی یا پی ٹی آئی کے ساتھ لگائی یا ریورس ہوا تو وہ بھی سارا وہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ کو پولوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو شفاف ہو جانا چاہیے. سو بیسک جو ہے لوگوں کی، اگر آپ عزت کر سکتے، روٹی تو آپ پوری نہیں دے پا رہے، آپ ان کو خوشحالی نہیں دے پا رہے، نوکری نہیں دے پا رہے، بجلی اور پانی نہیں دے پا رہے، لیکن ان کی رائے کا تو احترام کریں. یہ شروعات یہاں سے ہوں گی. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے، پاکستان نے اگر خوشحال ہونا ہے، پاکستان میں نہیں، لیکن چیمہ صاحب ان کے اکٹھے ہونے سے آپ لوگ کیوں تھریٹن فیل کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم اکٹھی ہو جائے گی، اس سے آپ لوگوں کو کیا خطرہ پیدا ہوگا؟ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، پلیز مجھے بار بار نہ ٹوکیں. اچھا، میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے، اس ملک میں اگر رول آف لا آئے گا تو یہ ملک جو ہے اس کی سالمیت ہے یا اس کا وے فارورڈ ہے. یہ جو ہے نا جی، آپ مینڈیٹ کو یا رائے کا احترام نہ کرنا، یہ سب سے بڑی، کسی آزاد انسان صاحب شعور کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی رائے کا احترام نہ کریں. اس ملک میں نہیں کیا گیا. ہم کہتے ہیں آئندہ کریں، کیونکہ اب لوگوں میں شعور زیادہ آ گیا، اب لوگ برداشت نہیں کریں گے اس کو، نہ کرتے ہیں. چیمہ صاحب، میں آپ وہ جنیرک بات کر رہے ہیں، میں اس لیے آپ سے بار بار دوبارہ سوال کر رہی تھی کہ آپ کو ایم کیو ایم اکٹھی ہو جاتی ہے، جو ان کا موٹیو یہ ہے کہ ہم مہاجر جو ووٹر ہے اس کی کنفیوژن دور کر دیں اور اکٹھے ہو جائیں، اس سے کیا نظام کو، رول آف لا کو، ساری چیزوں کو خطرہ ہوگا؟ آپ بریک کے بعد ضرور اس کے اوپر بات کیجیے گا. بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، وردی صاحب سے بھی اس کے اوپر ان کا تجزیہ حاصل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں سندھ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے اب آگے کیا ہو سکتا ہے. سوروردی صاحب، آپ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں ایم کیو ایم کے، ایک پازیٹیو سا ہی جیسچر تھا کل مصطفیٰ کمال صاحب کا، جب ان سے میڈیا نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی بات درست کر رہی ہے، اس بات سے ان کو اتفاق کرتے ہیں. اس کے ایک تو کیا اس سے پی ٹی آئی کا تھریٹن ہونا بنتا ہے؟ ایک تو پہلے اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں، اگر کوئی چیز ان نیچرل ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کروا رہا ہے، لیکن اگر وہ چیز نیچرل ہے اور کامن سینس کے تقاضے پورے کرتی ہے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. ان کا ٹوٹنا ان نیچرل تھا کہ یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپس میں جب تقسیم ہو جائیں گے تو ان کی سیاسی طاقت کمزور ہو جائے گی، لیکن لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو اس وقت تقسیم کرنا چاہ رہا تھا 2018 میں، کسی کے لیے راستہ بنانے کے لیے. آج تو ان کو 4 سالوں میں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھ سے سیاسی طاقت نکل گئی ہے، اور اگر وہ اکٹھے نہ ہوئے تو یہ طاقت مزید کمزور ہو جائے گی. یہ تو چھوٹے بچے کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے نہ ہوئے تو ان کا 2023 کے الیکشن میں ان کی سیٹیں مزید کم ہو جائیں گی. مصطفیٰ کمال خود ایک سیٹ نہیں جیت سکے، فاروق ستار صاحب نے بھی الگ الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، ایم کیو ایم نے بھی الگ الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، تینوں کو کامیابی نہیں ملی ہے. لہذا اب ان تینوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اکٹھے مل کر الیکشن لڑ کے کوئی اپنی سیاسی بقا کر لیں. مجھے نہیں ہوا یہ ہے کہ جس خوف سے، جس ڈنڈے نے ان کو تقسیم کیا تھا وہ ڈنڈا ختم ہو گیا ہے، تو اکٹھا ہونا تو نیچرل مجھے لگتا ہے. مجھے اس میں کسی کی اسکرپٹ سے زیادہ ان کی نیچرل ضرورت لگتی ہے کہ انہیں اکٹھا ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اپنی سیاسی بقا کی لڑائی لڑنی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، پی ٹی آئی کے لیے 2018 میں بہت پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے.
اب پی ٹی آئی اس سے ہاتھ تو صاف نہیں کر سکتی ہے. آپ دیکھیں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ڈاٹ اینڈ پوائزن اور اینٹی ڈاٹ والی بات ہے. ان کو اکٹھے ایم کیو ایم کو یہ مجبور کرنا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کا ساتھ دیں, سیاسی خودکشی تھی نا, وہ ڈنڈے پہ تھا. آج ان کے پیپلز پارٹی سے اختلافات, پیپلز پارٹی اور وہ اس طرح مخالف نہیں ہے ووٹ بینک میں جیسے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تھے. ان کو جب اکٹھے بٹھایا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جا کے عمران خان کا ساتھ دیں, عمران خان ان کو منانے بھی نہیں گئے, کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا, کوئی عمران خان ان سے ریکویسٹ کرنے بھی نہیں گئے کہ آپ میری حکومت میں شامل ہو. ان کو لے جایا گیا کہ جا کر اعلان کریں شامل ہو. وہ ان نیچرل تھا کہ یہ اب آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ ان نیچرل ہے. میرے خیال میں یہ نیریٹو بلڈنگ کا جو کھیل ہے پی ٹی آئی کا, یہ اس کا شاخسانہ ہے. ویسے تو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر وہ اکٹھے نہ ہوئے تو ان کا اگلا الیکشن بنتا ہی نہیں ہے. چیمہ صاحب, یہ ایک سیکنڈ اوپینین میں سہروردی صاحب کا اس کے اوپر لینا چاہ رہی تھی. اب آپ اگر وہی بات کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کی بھی ہم بات سن رہے تھے, انفیکٹ ایم کیو ایم کی, وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, حالانکہ سہروردی صاحب نے بتایا کہ ان کے کس حوالے سے ڈفرینسز رہے اور ہمیشہ سے ہی رہے, جو معاملات ان کے رہے, وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا پھر بھی ورکنگ ریلیشن ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا. تو اب اگر سہروردی صاحب کے تجزیے کے مطابق بھی اگر اس کو دیکھیں, اور ہم اس کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے ان کے دھڑوں کا اکٹھے ملنے کو, اور اس کی وجوہات بھی سہروردی صاحب نے بیان کر دی ہیں, تو اب پھر پی ٹی آئی کے لیے تو مشکلات کی گھڑی نظر آتی ہے آگے سندھ میں ہمیں. نہیں, وہ دیکھیں ان کے اکٹھے کر کے ووٹ کتنے تھے. آپ نے بات کی, آپ بات کریں, میں جنیرک بات کر رہا ہوں. میں جنیرک بات نہیں کر رہا تھا, میں اصولی بات کر رہا تھا, اور تاریخ کی بات کر رہا ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ دوسری طرف جب نیچرل بات انہوں نے کی, شاید اس ملک سے چلے جانا جو ہے الطاف حسین کا, وہ بھی ان نیچرل تھا, اور اس کو واپس لانا بھی ان نیچرل ہے. اور پھر بھی اگر کچھ اس دونوں میں نیچرل کو تلاش کیا جائے, جیسے چلے جانا نیچرل تھا, فرار ہو جانا, اس کو واپس لانے کی کوشش یا آپ کہہ اکٹھے کرنا, یہ بڑا ان نیچرل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا ان کو, ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات, ان کی پارٹی قائد کو, بانی قائد کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, نام لینے کی اجازت نہیں ہے ان کا. اچھا, دوسری بات یہ, چلو اجازت نہیں ہوگی, میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں پتہ لگتا کہ کون سا اچانک مجرم ہوتا ہے, جی ان کا نام یا تاحیات قائد بن جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس ملک میں, وہی لا کے وزیر اعظم, ایک جیل سے نکلتا ہے وزیر اعظم بن جاتا ہے, اس پہ فرد جرم عائد نہیں لگتا. اس ملک میں بڑے تماشے ہو رہے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا تماشا ہے. باقی ہم تھریٹن نہیں ہیں, ہمارا ووٹ بینک بہت بڑھ گیا ہے, اور ایم کیو ایم نے اوور آل جو ڈیلیور کیا ہے کراچی کو, وہ ہنسوں کے علاوہ دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے, کیونکہ مڈل کلاس کی پارٹی جو ہے, مڈل کلاس کی پارٹی نے, ایک پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی تھی, اس پارٹی نے اپنے عوام کو ایک تعصب کی بنیاد پہ اکٹھا کیا, لیکن ڈیلیور پھر نہیں کر سکے. ایک اتنے پڑھے لکھے شہر کے لیے تعصب کی بنیاد پہ اکٹھے ہونا ایک بڑی, مطلب میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک داغ تھا, ایک سٹگما ہے تاریخ میں ان کے پاس ساتھ. پھر اکٹھے ہو بھی گئے, ایک پارٹی بنائی اور اس کو اتنی بڑی سکسیس دی, تو پھر ان لوگوں کے لیے, اس شہر کے لیے اس پارٹی نے کیا کچھ نہیں ہے. لہٰذا وہ چند لوگوں کو امیر کرنے کی, یا جرائم بڑھانے کی, یا بتا خوری اور کاٹ شاٹ, یہ وہ چائنا کٹنگ وغیرہ, وہی رہا. شہر کو اس کا ملا کچھ نہیں, شاید شہر آنسوؤں کے علاوہ کچھ ملا نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر شہر پرامن رہا ہے تو وہ ہمارے دور میں 3.5 سال 4 سال میں رہا ہے, اور اوور آل ایم کیو ایم خود بھی اس 4 سال میں اوور آل ایک جرائم سے دور رہی ہے. ادروائز تو ہمیشہ آپ پہلے وہ تو ہو چکا تھا. چیمہ صاحب, ویسے اس کا کریڈٹ میں آپ کو نہیں لینے دوں گی, کیونکہ ہم کراچی اور سندھ کی جو سیاست ہے اس کو کافی عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کے تو بہرحال معاملات جو بنے, اور اس کے بعد جو امن و امان آیا تھا, وہ تو ایک سیپریٹ قصہ ہے. لیکن جاتے جاتے میں رانا صاحب کا کامنٹ ضرور شامل کرنا چاہوں گی. ایک تو جو بات ہو رہی ہے اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. میں جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ جو کل ایک اعلان کیا گیا, آپ ترجمانی بھی کر رہے ہیں اس وقت کیبنٹ کی, تو کوئی بات چیت ہو رہی ہے ابھی یہاں پر کہ وہ جو توانائی بچت کا آپ نے پلان دیا, اس پہ تو کے پی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, اور پنجاب کی طرف سے بھی اس کو لگتا نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہونے دیں گے. نہیں دیکھیں, یہ تو ایک نیشنل ایجنڈا ہے, اور اس کے اندر ہمارے پاس قانون موجود ہیں کہ جو گورنمنٹس ہیں, کے پی پروونشل گورنمنٹس ہیں, وہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں. تو اگر ضرورت آئی تو وہ رستہ بھی اپنا لیا جائے گا, اور یہ بیوروکریسی کا فرض ہے کہ اگر وفاق ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر کام کریں تو جو صوبے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے چلیں, نمبر 1. دیکھیں دوسرا, یہ جو ایم کیو ایم والی بات ہے, دیکھیں یہ بھی بڑا نیچرل تھا کہ کس طریقے سے صادق اور امین پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کیا گیا عمران خان کو, اور بڑا نیچرل تھا کس طرح 35 ہمارے ممبران جو ہیں وہ جیپ کے نشان پہ چلے گئے. یہ بھی بڑا نیچرل تھا کہ کس طریقے سے قانون کی جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے تیز ہو گیا, اور کس طریقے سے ان کو پکڑ کے بٹھایا گیا اقتدار میں. تو یہ چیزیں, یہ نیچرل ماحول میں پلی بڑھی ہے پی ٹی آئی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جن کو یہ اتنی
القاب اور قاتل لیگ کہتے تھے ایم کیو ایم کو، ان کے ساتھ انہوں نے 4 سال بڑی محبت سے گزارے. یہ علیحدہ بات ہے ان کو عزت نہیں دی اور وہ زبردستی جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ واقعی میں ایگری کروں گا. میں دیکھیں مزمل صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو کور کر لیا کہ یہ نیچرل ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تقسیم ہو کے وہ ڈیوائیڈڈ جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو اب یہ چیز نیچرل ہے کہ وہ اکٹھے ہو. لیکن پھر یہ بھی نیچرل ہے جو مصطفیٰ کھوکھر صاحب دعوے کر رہے ہیں آج کل، وہ تو جو باتیں پی ٹی آئی کہتی تھی کافی حد تک ان کو انڈورس کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا اور پی ڈی ایم خود کیسے حکومت میں آئی، اور نیوٹرلٹی کے اوپر بھی کوسچن اٹھاتے ہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی سندھ ہاؤس میں ہوا یا جو کچھ بھی ہوا اس کے رزلٹ میں کیا چیز ہوا کہ 5 ممبر بینچ نے آئین شکن پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کیا، اور آئین کے مطابق ہم نے وہ ساری کارروائی کی. اس کے اندر آج وہ خود جو ادارے جن کو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کون بانگے دے رہا ہے، کون ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، یا کون الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہا تھا، کن سے مانگ رہا تھا، اور کون کہہ رہا تھا کہ آپ مساق معیشت کریں، اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے، اور کس نے اس کو رد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بات پہ آ جائیں تو اگر کوئی رکاوٹ ہے سیاستدانوں کو پولیٹیکل کنسنسس بنانے میں تو وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اس کے نزدیک سب لوگ گندے ہیں، وہ اچھا ہے. اور یہ جو نیریٹو ہے ان کا، یہ اگر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے پاس اور رہتا کچھ نہیں ہے. وہ اس بیانیے کے قیدی ہیں کہ سب گندے میں اچھا، اور اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہی ہیز نتھنگ. یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. یہ بہت بہت شکریہ آپ کا رانا احسن افضال صاحب، جمشید چیمہ صاحب، مزمل سہروردی صاحب. گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی ہے. اب ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ اعتماد کا ووٹ پنجاب میں لے پاتے ہیں پرویز الہی صاحب یا نہیں. یہ ڈیسائسو ہوگا فیوچر پالیٹکس کے لیے، اور ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی بتائے گا کہ اب مستقبل اس اتحاد کا وفاق میں کیا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.